बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। क्रिकेटर पिक पर हाजिर है न्याज बारम। सब आज एक गंभीरता है, एक रश ऑफ टॉपिक्स है। आज बहुत से मामलात पे गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अंडर 19 टीम का ऐलान किया है, जो कि एशिया अंडर 19 कप के लिए में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगी। अच्छा, इस खबर को ट्विस्ट कैसे किया है हमारे कराची मीडिया ने, मैं उस पर भी बात करूंगा। आपको मालूम है मैं उस हवाले से ज़रूर बात किया करता हूं और जाने नहीं देता कोई मौका। अच्छा जी, उसके साथ साथ आईपीएल को छोड़कर गैर मुल्की खिलाड़ी वो बड़ी तेज़ी से पीएसएल का चुनाव कर रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। फिर उसके बाद जनाब हमारे साबिक क्रिकेटर मोइन खान, जो कि वर्ल्ड कप टीम का भी हिस्सा थे, जैसा भी थे मगर वो उस टीम का हिस्सा थे और उसी के बल पे वो फिर पाकिस्तान के कप्तान भी बने। उनकी एक उनसे मुतालिक खबर, झूठी खबर जो है वो चली, जिस पे उन्होंने इज़हार बरहमी किया। और उसके बाद में जनाब एक मौजू इस वक्त जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम का काला मुंह हुआ है, उस पर गौतम गंभीर और बिल्कुल वो जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन फिर जो वनडे सीरीज शुरू हुई और उसमें दोनों रोको आ गए, रोहित और कोहली, तो ये रोको ने आके जो सूरत हाल पैदा की है वो रुक ही नहीं रही। तो उस पर बात करेंगे। और उसके अलावा पाकिस्तान की टीम श्रीलंका जनवरी में जो जा रही है, उस हवाले से भी खबर है, वो भी आपके साथ मैं चलते चलते डिस्कस करना चाहूँगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम उस ट्विस्ट की तरफ कि जो कराची मीडिया ने, कराची बेस्ड मीडिया ने किया है कि जनाब एक खबर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी अंडर 19 टीम का ऐलान किया है, जो कि एशिया अंडर 19 कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगी। पहले तो मैं अपने जिस तरह से मेरी रिपोर्टिंग में मैंने सीखा है, मैं उस अंदाज से पहले आपको अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अंडर 19 टीम का ऐलान कर दिया, जो एशिया अंडर 19 कप के लिए चुनी गई है और वो वहाँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगी। तो अहम खबर ये है। तो पहले वो नाम सुन लीजिए। उसमें जनाब फरहान यूसुफ टीम की क़यादत करेंगे, उस्मान खान उसके वाइस कैप्टन हैं, अब्दुल सुबहान, अहमद हुसैन, अली हसन बलोच, अली रजा, दानियाल अली खान, हमजा ज़हूर, हुज़ैफ़ा एहसन, मोमिन कमर, मोहम्मद हुज़ैफ़ा, मोहम्मद सयाम, मोहम्मद शाहान, नक़ाब शफीक, सुमैर मिनहास। अच्छा जी, अब इसमें जो ट्विस्ट पैदा किया मेरे कराची मीडिया ने कि जनाब उन्होंने इस खबर की सुर्खी ली कि सरफराज अहमद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अहम जिम्मेदारी सौंप दी। जनाब अब जो मिजाज यार में आए, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, आपने जो नौजवानों को आपने अहमियत नहीं दी और अपने कराचियन को जो है आपने नुमाया कर दिया और खबर ली ही आपने, उसकी लीड जो है वो सरफराज को बना दिया। तो सरफराज हरगिज इसकी लीड नहीं हो सकते थे। आपका जी चाहे आप जो भी कर सकते ना, आप जो है वो ये अब आपके हाथ में था, खबर थी आपके पास और आप उसे कैसे ट्विस्ट कर सकते थे, आपने कर दिया। लेकिन मैं यहाँ सहाफती उसूलों पर इस खबर को इस तरह से बयान करना चाहता हूँ कि जिस सरफराज अहमद को पहले तो वो टीम अनाउंस की जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, वो मैंने आपको सुनाई। अब उसकी ज़ेली खबर ये है कि साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सरफराज अहमद, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस टीम का मेंटोर और मैनेजर बनाया है। इस पर एहतजाज करना चाहिए कराची मीडिया को, बजाय इसके कि वो सरफराज को लेके और कान पकड़ के वो भाग लिए। भाई खबर ये है, और ट्विस्ट ही अगर करना था तो आप यूं करते कि सरफराज अहमद को टीम का कोच होना चाहिए था। मैनेजर का क्या काम होता है? ये मेंटोर की हद तक तो ठीक है, चलें जी वो मेंटोर है, लेकिन आप सरफराज को अगर किसी मकाम पे ही देखना चाहते हैं तो उन्हें अंडर 19 पाकिस्तान की अंडर 19 टीम का कोच होना चाहिए था, हेड कोच होना चाहिए था, ताकि वो अपना तजर्बा नौजवान खिलाड़ियों की तरफ मुंतकिल करते और पाकिस्तान की टीम के रिजल्ट पर हम कल को सरफराज से बात कर सकते हैं। कोचिंग जो है वो कोई और चीज़ है। आपको अगर बात करनी थी यहाँ तो हेड कोच के लिए करनी थी कि इस टीम का कोच जो है वो सरफराज अहमद को होना चाहिए था। यूं अगर आप बात करते तो मैं समझता कि आपने सहाफती
اصولوں پر جو ہے وہ خبر جو ہے وہ اس کو ترتیب بھی دیا، تشکیل دیا اور پبلش کیا اور خبر نکالی آپ نے. اچھا جی، اس کے ٹاپکس بعد ہے میں دوسری خبر پی ایس ایل اور آئی پی کے ایل. مقابلے کی ہے کہ پچھلے دنوں جو فاف ڈوپلیسی نے بلکہ اس سے بھی پہلے اسٹیو اسمتھ نے، آسٹریلیا کے سابق کپتان، موجودہ بھی کپتان تھے، پہلے ٹیسٹ میں بھی وہ کپتان تھے اور غالباً جو کل سے ٹیسٹ شروع ہو رہا ہے دوسرا، اس میں بھی وہ کپتانی کریں گے آسٹریلیا کی. اسٹیو اسمتھ سب سے پہلے تو انہوں نے آئی پی ایل کو داغ مفارقت دیا اور انہوں نے کہا جی میں پی ایس ایل کو جوائن کروں گا. ٹھیک ہے، انہوں نے بھی اس کی تعریف کی کہ جو انہوں نے آئی پی ایل میں وقت گزارا، اور یہ تمام کھلاڑی آج جو چھوڑ کے آ رہے ہیں، جنہوں نے دستبردار ہونے کا انسٹاگرام اسٹوری میں اپنی آئی پی ایل کو چھوڑ کر اور پی ایس ایل کو پریفرنس اور اہمیت اور اولیت اور ترجیح دینے کی جو بات کی، گلین میکسویل، تو یہ تمام کے تمام جو پہلے وہ اسٹیو اسمتھ، پھر فاف ڈوپلیسی، پھر معین علی انگلینڈ کے، اور اب آسٹریلیا کے گلین میکسویل، جو کہ اس نوعیت کی کرکٹ کے کی جان سمجھے جاتے ہیں. گلین میکسویل، آپ کو ان کا وہ افغانستان کے خلاف ان کی 100 یاد ہوگی یقیناً. بہت ہی شاندار پلیئر ہیں وہ، اور اگر وہ آ جاتے ہیں پی ایس ایل میں تو یقیناً پی ایس ایل میں بھی ایک نئی جان پڑ جائے گی. تو جس رفتار سے 11واں ایڈیشن پی ایس ایل کا شروع ہونے سے پہلے یہ غیر ملکی جگ مشہور عالمی شہرت کے حامل کرکٹرز پی ایس ایل کی طرف آ رہے ہیں آئی پی ایل کو چھوڑ کے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں آئی پی ایل کی عمارت زمین بوس تو نہیں ہونے جا رہی، اور وہاں جو کرکٹ کا ایک اسے ساری دنیا کے کرکٹرز کو خریداری کا ایک مین نیلام گھر بنا دیا گیا تھا، تو کیا یہ نیلام گھر اب اجڑنے پہ تیار ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو اس طرح سے کھلاڑیوں کے چھوڑ کے آنے سے پی ایس ایل کی طرف، اس سے پی ایس ایل تو یقیناً کھڑا ہو جائے گا اور پی ایس ایل کی رونقوں کو چار چاند لگ جائیں گے، مگر آئی پی ایل کا کیا ہوگا؟ تیرا کیا ہوگا کالیا؟ ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد میں جی معین خان، جو میں نے آپ سے عرض کی ابتدا میں کہ معین خان جو سابق کپتان پاکستان کرکٹ ٹیم کے، اور اب ان دنوں وہ اپنے بیٹے اعظم خان کی وجہ سے بہت پاپولر ہیں، اور اعظم خان نے معین خان کا نام معین خان کو مرنے نہیں دیا. لیکن سوشل میڈیا پہ خبر گزشتہ روز چلی کہ جناب معین خان جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں. تو معین خان نے اپنی ویڈیو کے ساتھ اس خبر کو جھٹلایا بھی ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے اظہار برہمی بھی کیا کہ بھائی میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، چنگا بھلا ہوں. یہ غلط جو ہے وہ بے بنیاد خبر اور جھوٹی خبر کسی نے اڑائی تھی. میں زندہ ہوں اور الحمدللہ میں تندرست اور توانا ہوں، صحت مند ہوں. اور لیکن اس حوالے سے ایک کلیریفیکیشن بھی آئی ہے، ایک وضاحت آئی ہے کہ یہ میرے حیدرآباد شہر کے سینئر کرکٹرز میں سے ایک تھے معین راجپوت، وہ بھی معین خان، راجپوت بھی خان کہلاتے. تو یہ معین راجپوت تھے، بہت ہی خوبصورت بیٹسمین اور کپتان رہے غوری کرکٹ کلب کے کافی عرصے تک، اور ڈومیسٹک کرکٹ میں معین راجپوت کا بڑا اہم رول تھا. حیدرآباد کے لیے انہوں نے بہت سی خدمات انجام دی تھی. میں کوشش کروں گا کہ ایک تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر ڈومیسٹک کرکٹ خرم نیازی نے پچھلے دنوں نیاز اسٹیڈیم کا دورہ کیا، جو کہ انہوں نے وہاں بات بھی کی میئر حیدرآباد کے ساتھ. انہوں نے نیاز اسٹیڈیم کا وزٹ بھی کیا، نیاز اسٹیڈیم کے ماضی پر بات کی، نیاز اسٹیڈیم کے حال پر بات کی، نیاز اسٹیڈیم کے مستقبل کے حوالے سے بات کی. وہاں میں چاہوں گا کہ ایک تو معین راجپوت، معین بھائی کے لیے، اور دوسرا خرم نیازی کا جو دورہ نیاز اسٹیڈیم ہے اس پر جو ہے میں ایک سیپریٹ ایک پروگرام کروں الگ سے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم بات کریں گے کہ ان کے وزٹ سے کیا جو ہے وہ نکلے گا، اور حیدرآباد نیاز اسٹیڈیم کی اہمیت کیا ہے پاکستان کی کرکٹ میں. نیاز اسٹیڈیم ایک ایسا کرکٹ سینٹر کہ جو اس کا وہ واحد مرکز رہا کہ جہاں پورے سندھ کی تشنگی کرکٹ بجھا کرتی تھی، اور اب ایک عرصے سے اسے نہ صرف یہ کہ پاکستان کرکٹ بورڈ، ہم بڑے عرصے تک لکھتے رہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس میں سوتیلی ماں کا رول، لیکن نہیں، پاکستان کرکٹ بورڈ کو چھوڑ کر جو مقامی آرگنائزرز ہیں اس میں ریجن کی کرکٹ کے عہدیدار یا ڈسٹرکٹ کرکٹ کے عہدیدار، ان کی پراگندہ سیاست، ان کی ملگجی سیاست اور ملگجے چہرے
جو حیدرآباد کی کرکٹ سے کرکٹ خوبصورت لوگوں کا، بلو آئیڈ اور خوبصورت لوگوں کا کھیل کہلاتا ہے، مگر وہاں حیدرآباد میں کرکٹ سیاہ رخ چہرے جو کہ اپنے کریکٹر وائز سیاہ رخ میں کہہ رہا ہوں انہیں، ان کی ظاہری صورتیں نہیں میں کہہ رہا، ان کے کریکٹر کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سیاہ رخ کریکٹر جنہوں نے حیدرآباد کی کرکٹ کے بل پر اپنے آپ کو مضبوط کیا، اپنے جو مقاصد تھے، ذاتی مقاصد تھے، وہ پورے کیے، اور انہوں نے حیدرآباد کی کرکٹ کو برباد کر کے رکھ دیا، بالخصوص نیاز اسٹیڈیم کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ تو ان پر میں سیپریٹلی ایک پروگرام کروں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو میرے اس ولاگ سے یقیناً بہت سی حیدرآباد کی کرکٹ کے حوالے سے اور یہ جو ملگجے چہرے ہیں ان کے حوالے سے، یہ جو ملگجی کریکٹرز ہیں، یہ جو بدنما دھبا نما شخصیات حیدرآباد کی کرکٹ سے منسلک ہیں، ان پر جو ہے میں ان کے چہرے بے نقاب کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ اگلے اپنے ولاگ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب وہ معین خان نے جو ہے وہ اس پر اظہار برہمی کیا، اور یقیناً کرنا بھی چاہیے، لوگوں کی زندگی اور صحت کے لیے دعا کیا کیجیے، کسی کے لیے بے پر کی اس طرح کی خبریں اڑا کر کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، نہیں کی جانی چاہیے۔ تو جناب آخری میری آج کی جو خبر ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، اور وہ جو بھارتی کرکٹ ٹیم کا ڈریسنگ روم ہے اس میں جو ماحول ہے اس سے متعلق ہے، اور بھارتی میڈیا اس حوالے سے وہ بتا رہا ہے کہ جب سے یہ دونوں کرکٹرز کی واپسی ہوئی ہے، ون ڈے کرکٹ میں آئے ہیں یہ، آسٹریلیا میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ماحول تھا کہ وہاں پر بھی ان کھلاڑیوں کے درمیان روہت شرما اور وراٹ کوہلی، روکو اور نہ روکو گوتم گمبھیر، ان کے مابین پہلے بھی ٹینشن رہی ہے، کھچاؤ رہا ہے، ان کے تعلقات میں سربہری رہی ہے، لیکن اب جب سے یہ اب موجودہ جو اس وقت ساؤتھ افریقہ کی ٹیم بھارت کا دورہ کر رہی ہے، اس میں جو ٹیسٹ میچز میں بھارتی ٹیم کا ستیہ ناش کیا ہے ساؤتھ افریقہ کی بالنگ اور بیٹنگ نے، اور جس طرح سے ان کا جو ہے ان کو اٹھا کے اوندھے منہ دے مارا ہے، زمین پہ پٹخ دیا ہے، ان کی کرکٹ کا جنازہ نکال دیا ہے ساؤتھ افریقہ نے۔ اس کے بعد میں بالخصوص ٹیسٹ میچز میں ساؤتھ افریقہ نے ان کو 2-0 سے کلین سویپ کیا، وائٹ واش کر دیا، لیکن اس کے بعد میں پھر جب روکو کو بلایا گیا کہ روک دو یہ جو سامان ذلت ہو رہا ہے گوتم گمبھیر کی کوچنگ میں، بھارتی کرکٹ ٹیم کا جو سیاہ رخ کیا جا رہا ہے، اس کا منہ کالا جو ہو رہا ہے، تو جب ون ڈے سیریز شروع ہوئی ساؤتھ افریقہ اور بھارت کے مابین، تو اس میں جس طرح سے روکو نے آ کے وہ بدنامی اور ذلت کا سلسلہ روکا، اور جس طرح سے وراٹ کوہلی نے سینچری ٹھوکی، روہت شرما نے 50 ٹھوکی، اور اس میں روہت شرما نے بھی موسٹ چھکوں کا، شاہد آفریدی کا انہوں نے جو ہے وہ ریکارڈ توڑا، اور وراٹ کوہلی نے تو 52ویں سینچری بنا کے سچن ٹنڈولکر جیسے مایا ناز بھارتی کرکٹر ان کو پیچھے چھوڑ دیا 52 سینچریاں کر کے، کہ ان کی 51 سینچریاں تھیں۔ اس طرح سے ان دونوں کھلاڑیوں نے جو کم بیک کیا جب ٹیم میں یہ آئے، اور یہ واضح کیا ہے بھارتی میڈیا نے کہ ان دونوں کھلاڑیوں نے ٹیسٹ کرکٹ سے جو ایک ریٹائرمنٹ لی انہوں نے، تو وہ جبری ریٹائرمنٹ تھی گوتم گمبھیر کے ساتھ، کیونکہ ان کے تعلقات بہتر نہیں تھے، معاملات سدھر نہیں رہے تھے، اور گوتم گمبھیر ان کو زچ کر رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے اس برہمی میں، اس ناراضگی میں انہوں نے جو ہے وہ قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی تھی ٹیسٹ کرکٹ سے۔ تو اب بھی ان کے آنے کے بعد میں، اور پھر جیسے میں نے آپ کو پچھلے میچ کا یہ جو پہلا ون ڈے میچ ہوا اس کا نقشہ میں نے آپ کے سامنے بھارتی میڈیا ہی کے لفظوں اور انہی کی سنائی ہوئی کہانی کے مطابق جو میں نے آپ کو بتایا تھا، رودات سنائی تھی، کہ جب وراٹ کوہلی رنز کر رہے تھے اور چھکے چوکے لگا رہے تھے تو گوتم گمبھیر رونی صورت بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ واضح طور پہ ایک تصویر میں دیکھا گیا کہ جب وراٹ کوہلی سینچری کے قریب تھے اور ان سے کوئی مسٹیک ہوئی، ایک مسکیو انہوں نے شاٹ کھیلا، تو روہت شرما نے ان کو صبر کرنے کے لیے اور آرام سے تسلی سے کھیلنے کے لیے کہا کہ جلدی نہ کرو، جلد بازی نہ کرو، جبکہ ادھر گوتم گمبھیر اور وہ ماتم کر رہے تھے اس وقت۔ اس صورتحال میں وہ وراٹ کوہلی کی پرفارمنس پہ
بینگ ہیڈ کوچ آف انڈین ٹیم وہ بجائے خوش ہونے کے وہ اس وقت ماتم کر رہے تھے، اور یہ ورڈز ہیں بھارتی میڈیا کے کہ وہ ماتم منا رہے تھے. تو اس طرح کے حالات میں یقیناً ٹیمیں جو ہے وہ نہیں پنپتی. ڈریسنگ روم کا اگر ماحول خراب ہو تو ٹیم کی پرفارمنس پہ بھی اثر پڑتا ہے، اور حالات اسی طرح سے جا رہے ہیں، اسی رخ پہ جا رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ گوتم گمبھیر کو ہی میدان چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.